अस्सलाम वालेकुम। दिन भर के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़िशान बशीर। नाज़रीन, आज की सबसे अहम तरीन खबर के साबिक चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर ख़ारजा को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात 5 और 9 के साथ ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 34 के तहत बानी PTI और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ दर्ज मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनने वाली अदालत के जज अबुल हसनात ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए बानी PTI और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है। जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने बानी PTI से इस्तफ़सार किया, खान साहब आपसे आसान सा सवाल है, साइफ़र कहाँ है? साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, साइफ़र मेरे दफ्तर में था। जिस पर जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने कहा, खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाता। जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात 5 और 9 के साथ ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 34 के तहत बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ 5 अक्टूबर 2022 को FIA के शोबा इंसदाद दहशतगर्दी में मुकदमा दर्ज किया। दोनों रहनुमाओं पर कौमी सलामती खतरे में डालने और ज़ाती मफाद के हुसूल का इल्ज़ाम आयद किया गया। FIR के मतन के मुताबिक 28 मार्च 2022 को बनी गाला में खुफिया इजलास में साइफर को गलत इस्तेमाल की साजिश तैयार हुई। साबिक वज़ीर आज़म ने जानबूझकर गलत इरादे से साइफर की कॉपी अपने पास रखी। मुल्जिम के इक़दामात से बैरूनी ताकतों को फ़ायदा पहुंचा और रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ। आज खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा को 10 साल कैद सुना दी है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आप भी इस फैसले से वाकिफ़ होंगे कि साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद सुना दी गई है। इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, ज़रा कमेंट कर दीजिए। आईनी और सियासी तारीख में ये फैसला बहुत अहमियत का हामिल इस वजह से है कि जिस तरह आप जानती हैं कि वाटर गेट स्कैंडल था, मोनिका लेविंस्की स्कैंडल था, जिसमें 2 अमरीकी सदूर मुलविस पाए गए। तो मैं समझता हूं कि आज की जजमेंट ये साबित करती है कि तमाम तर सियासी दबाव और डिलेइंग टैक्टिक्स के बावजूद हमारी अदलिया अब बतदरीज जो सियासी दबाव से बालातर हो के आईनी और कानूनी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर रही है। तो मैं इसको एक खुशाइंद डेवलपमेंट समझता हूँ पाकिस्तान की आईनी और कानूनी तारीख में। अच्छा, दूसरा जो इसका पहलू है वो कौमी सलामती के हवाले से बहुत तशवीशनाक इस वजह से था कि आप जानती हैं कि पाकिस्तान 24 करोड़ आबादी का एक एटमी ताकत है और न सिर्फ हमारा मुल्क, हमारी रियासत, बल्कि आलमी बरादरी भी आपसे एक जिम्मेदाराना और मोहतात तर्ज अमल का तकाजा करती है। तो जिस तरह हमारे आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात को मुतासिर किया गया, एक बैरूनी साजिश का जो फेक नैरेटिव मुरतब किया गया, हमारे खारजा ताल्लुकात को भी ना सिर्फ मुतासिर किया गया बल्कि हमारी फॉरेन सर्विस को सियासी मकासद के लिए उसका जो इंटरनेशनल एक इंतहाई क्लासिफाइड सिक्योर जो डिप्लोमेटिक करस्पॉन्डेंस का सिस्टम है उसको भी पॉलिटिसाइज किया गया। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मैं समझता हूँ इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल थी। इसीलिए उनको जो सजा दी गई वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दी गई। और जो तीसरा इसका कानूनी पहलू है वो मैं समझता हूँ बहुत दिलचस्प इस वजह से है कि जो इनकी डिफेंस टीम थी उसने बुनियादी तौर पे अपनी जो कानूनी स्ट्रैटेजी बनाई थी उसके 2 पहलू थे। एक पहलू उसका ये था कि अदलिया के अंदर आपने टाइम जाया करना है, आपने अपीयर ही नहीं होना और आपने बेसिकली इवन क्रॉस एग्जामिन भी नहीं करना विटनेसेस को। जबकि अदलिया के बाहर आपने मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सोशल मीडिया के जरिए से जो जजेस हैं उनकी किरदार कुशी करनी है और उनके ऊपर सियासी दबाव डालना है। उनकी कार्रवाई और से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो PTI अपने सामने रखती रही है और डेफिनेटली उसमें कुछ प्रोपेगेंडा नासिर भी शामिल थे। साथ ही रहिएगा, एडवोकेट हसन रज़ा पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जबकि आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हसन रज़ा पाशा साहब, ये फरमाइएगा कि अब ये फैसला तो आ चुका, अब इसके बाद जिन खदशात का इजहार PTI कर रही थी कि जी उजलत में फैसला सुना दिया गया या उन्हें हक दिफा नहीं दिया गया
اس طرح کی چیزیں جو سامنے آ رہی تھی ان میں کتنی حقیقت ہے آپ کے خیال میں، اور ممکنہ آپشنز کیا ہیں اب؟ دیکھیں، ممکنہ آپشن تو اب اپیل ہی رہ گئی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 30 دن کے اندر اندر اپیل فائل کرنی ہے، اور جہاں تک ان کو مواقع میسر ہونے کی بات ہے تو میری اطلاع کے مطابق یہ تھا کہ ان کو جب گواہان کے چیف قلم بند ہوئی تو ان کو موقع یہ دیا گیا کہ آپ ان پہ جرا کریں، تو وکلاء نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اکٹھے ہی سب پہ کریں گے، اور پھر وہ ایک دبئی سے گواہ آ رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ ہیں کیا کہتے ہیں ایمبیسڈر، لاہور سے ہیں، چائنا سے ایک گواہ ہے، تو وہ روزانہ لاتے رہے لیکن ان پہ جرا نہیں کی گئی۔ یہ پتہ نہیں ان کی اپنی کوئی اسٹریٹجی ہوگی جس کے تحت انہوں نے جرا نہیں کی، اور کورٹ نے اسٹیٹ کونسل مقرر کر کے جرا کا ان کا حق ختم کر دیا اور انہوں نے جرا کی۔ یقیناً وہ جرا اپ ٹو دا مارک نہیں ہوگی، ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ 1 یا 2 دن میں یہ کیس کمپلیکیٹڈ کیس تھا، اس کی تیاری انہوں نے صحیح نہیں کی ہوگی، اس لیے وہ مناسب ان کو موقع نہیں ملا ہوگا اور انہوں نے جرا نہیں کی ہوگی، لیکن بہرحال اینڈ ریزلٹ یہی آیا کہ وہ سزا ہو گئے، اور ان کو اب میکسیمم جو ان کو بینیفٹ ملے گا ایپلیٹ اسٹیٹ کے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ملے گا کہ ان کے وکلاء کو جرا کا موقع نہیں دیا گیا، جبکہ اس پہ پھر ریمانڈ ہو جائے گا اور دوبارہ جرا کا موقع ہوگا، لیکن یہ جب اپیل فکس ہوگی تو پھر ہی ممکن ہوگا۔ اب تن کب آتی ہے، کب سال بعد آتی ہے، 2 سال بعد آتی ہے، کب اپیل فکس ہوتی ہے، اس پہ ہی یہ ممکن ہو پائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی انہوں نے شاید غلطی کر دی، ان کو جرا اگر کر لیتے، وہ صحیح تیار ہوئے تھے، تو ٹیکنیکل ریزن کے بجائے ان کو آن میرٹ اس کا فائدہ مل یہی سکتا تھا۔ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر اپیل دائر کی جاتی ہے تو ٹیکنیکل بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل سکتا ہے۔ عابد زبیری صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ سر، کہیے گا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو عدلیہ کی ٹیم ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، عدلیہ پر ان کو اعتماد ہے، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ اس فیصلے کو ریورس کر سکتی ہے یا ایسا ہوگا؟ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ عابد زبیری صاحب سے ہم بات کریں گے اور ان کی رائے ہم شامل کریں گے۔ ڈاکٹر سید محمد، جی عابد صاحب کنٹینیو کیجیے۔ دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ان کی اپیل ہے 30 دن کے اندر ان کو ہائی کورٹ میں اس کی اپیل کرنی پڑے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں جا کے اپنا کیس کہنا پڑے گا۔ لیکن دیکھیے اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ ابھی میں سن رہا تھا ایک صاحب کو جو آپ کے ساتھ محمد علی صاحب کو، دیکھیے آپ نے شاید، ہم نے جو ٹی وی پہ دیکھا اور باتیں سنی کہ یہی جج صاحب کے 2 فیصلے پہلے بھی ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے اور ان کو سیٹ اسائڈ کیا گیا، جو انہوں نے کیس میں غلطیاں کر رہے تھے اس کو سیٹ کیا۔ تو یہ اس کو بھی پس منظر آپ رکھیے کہ یہ جج صاحب جو تھے جس تیزی سے یا جس طرح سے انہوں نے کیس کی چلایا وہ پہلے بھی چیلنج ہوا اور ہائی کورٹ نے وہ سیٹ اسائڈ کر کے واپس ریمانڈ کیا ان کو کیس۔ اور دوسری بات ہے، آپ نے گواہان کو اتنی جلدی سے سارے گواہان کو رات کے 12-1 بجے تک آپ نے کیس چلا کے اس کا لیا۔ اچھا، موسٹ امپورٹنٹ اس میں جو چیزیں پہلو جو لیگل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے جو ڈیفینس کاؤنسل اسٹیٹ کاؤنسلز اپوائنٹ کیے عمران خان صاحب کے لیے، شاہ محمود کے، کیا وہ قانون کے حساب سے تھے یا نہیں تھے؟ کیونکہ دیکھیے آپ کے 2 فنڈامنٹل رائٹس ہیں بنیادی حقوق، ایک ہے رائٹ ٹو لبرٹی ہے، رائٹ ٹو آرٹیکل 9، اور فیئر ٹرائل ہے آرٹیکل 10A جو کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے۔ کیا آپ کو جو معیار آپ کو دیکھنا ہوگا، کیا ان ملزموں کو، اب تو خیر مجرم ہو گئے، ان ملزموں کو کیا فیئر ٹرائل ملا؟ ساری قانون کے تقاضے پورے کیے گئے؟ دیکھیں، جرا کا حق جو ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ حق ہوتا ہے ایک کیس کے اندر، اور آپ نے دیکھیں ان کے وکلا کو آپ نے آنے دیا اور خود اسٹیٹ کاؤنسل آپ نے اپوائنٹ کر دیا، اور ان اسٹیٹ کاؤنسلز نے آپ دیکھیے کہ وہ انہوں نے جرا کر دی۔ وہ کہتے رہے وہ لوگ کہ ہمیں اسے، اور اسٹیٹ کاؤنسل اپوائنٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یا تو آدمی غریب ہے افورڈ نہیں کر سکتا، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کے وکیل موجود ہیں یا نہیں ہے۔ صاحب ایسا بھی تو ہوا نا کہ 9 بار وکلا بدلے گئے ہیں اور 10ویں بار بھی ریکویسٹ کی گئی کہ وکیل تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، وہ کورٹ کے اوپر ہے، وہ اجازت دے نہ دے، لیکن اسٹیٹ کاؤنسل کے اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں۔ اگر وہ نہیں کرتے کہ اجازت نہیں دیتے ان کے پچھلے وکلا کو آنا پڑتا،
لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ نے ان کو اپوائنٹ کر دیا کسی کو ان کے بہاف پہ، وہ کہتے رہے ان کے وکلا پہنچے سکندر ذوالقرنین صاحب اور سلمان صفدر، آپ نے ان سے جرح ہی نہیں کروانی تھی، جرح پہلے مکمل کر لی، آئیو کا بیان پہلے ریکارڈ ہو گیا، بعد آخر میں نہیں ہوا جیسے جو طریقہ کار ہوتا ہے کرمنل ٹرائلز میں. تو یہ ساری چیزیں کورٹ دیکھے گی کہ کیا اس کے اندر بڑی اجلت سے کام لے کے ان کا پورا حق ملا ان کو دفاع کا یا نہیں، اور اگر نہیں ملا ہے، فیئر ٹرائل نہیں ہوا ہے، تو یہ ججمنٹ سیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تمام تر چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا. زبیر صاحب ساتھ رہے گا. جہانگیر جدون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد. جہانگیر جدون صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو، اور جس طرح سے اب بہت سے خدشات اور تحفظات پی ٹی آئی کی جانب سے ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عدالت میں ہائر کورٹس میں جائیں گے تو وہاں سے ریلیف ملنے کی امید ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ. یہ تو اچھی بات ہے اگر پی ٹی آئی والے اتنی امید کر رہے ہیں کہ جس عدالت میں جائیں گے تو ان کو ریلیف ملے گا، تو یہ تو پھر ایک سسٹم پہ وہ بلیو کرتے ہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو ویلکم موو ہے ان کے بیہاف پہ. تو ٹیکنیکلٹیز کے بنیاد پہ اگر کس طرح پروسیکیوشن کا کیس کمزور ہو گیا یا انہوں نے جان بوجھ کے اس کے اندر سکم چھوڑ دیا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کو ریلیف مل جائے گا، اپیلیٹ کورٹ موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بعض اوقات پھر وہ عدلیہ پہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف ملے گا، اگر نہ ملے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہے. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو تھوڑا سا سٹانس جو ہے وہ ایک ہی طرح کا لینا چاہیے. یا تو آج بات کریں جج صاحب نے فیصلہ دیا یہ زدانہ فیصلہ تھا، ٹیکنیکلٹی کو چھوڑ دیں، تو یا پھر یہ بات کریں کہ یہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، وہ آزاد فیصلے نہیں کر سکتی. تو پی ٹی آئی کا بھی ڈبل سٹینڈرڈ مجھے لگتا ہے کہ کسی جگہ پہ وہ ٹیکنیکلٹیز کا فائدہ لیتے ہیں، جو ان کے حق میں فیصلہ دے وہ کہتے ہیں آزاد ہے، جو ان کے خلاف فیصلہ دے وہ کہتے ہیں آزاد نہیں ہے. تو ان کا کوئی مطلب ہے آج دن تک میرے کوئی ذہن میں نہیں سامنے نہیں آ سکا کہ 100% جو میرٹ پہ سٹانس لیتے ہیں. ابھی یہ پی ٹی آئی والے بتا دیں کہ میاں نواز شریف کو جو سزا ہوئی تھی وہ غلط ہوئی تھی، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے. یہ کہیں گے وہ چور تھے، ان کو سزا صحیح ہوئی ہے، ہمیں غلط ہوئی ہے. یہ تو پولیٹیکل پاکستان کی ہسٹری دیکھیں نا 76 ایئر کی، اس طرح ہی ہوتا ہے. یہ کوئی سزا کا طریقہ ہوتا ہے؟ کیا کوئی ٹرائل کورٹ انڈیپینڈنٹ سزا دے سکتی ہے کسی ایکس پرائم منسٹر کو؟ پہلے جو وٹنس پیش کی ہیں انہوں نے بتائیں، کوئی وٹنس جا سکتا ہے اس طرح اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے؟ اس طرح یہ سسٹم کا جو ہے نا مذاق جو ہے اس ملک اندر چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے وہ کہی جا رہی ہیں کہ جو دفعات اس کیس میں لگائی گئی تھیں وہ تو بہت زیادہ سنگین تھیں، اور اس میں سزائے موت کی بھی بات کی جا رہی تھی، عمر قید کی بات کی جا رہی تھی، لیکن عدالت کی جانب سے 10 سال قید کی سزا دی گئی ہے، تو یہ بہت نرمی برتی گئی ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں عدالت میں ہو سکتا ہے ان پہ رحم کر دیا گیا، عدالت کو کہا گیا ہو کہ آپ ان کو لائف امپریزمنٹ دیں. جب نواز شریف ہائی جیکنگ کیس میں ملوث تھے، ان کو ملوث کیا گیا، تو انہوں جعفری صاحب کو کہا جی ان کو سزائے موت دیں. انہوں نے کہا، جنہوں نے کہا ان کا خدا کا خوف کرو، اس میں سزائے موت نہیں بنتی، اس میں لائف بھی نہیں بنتی. پھر انہوں نے لائف امپریزمنٹ دباؤ کے تحت دی تھی. پھر بعد میں انہوں نے بڑا پچھتایا، انہوں نے کہا جی میرے اب یہ جج صاحب جو ہیں 4-5 سال کے بعد میری بات آپ ریکارڈ پہ لے لیں، یہ کہیں گے میں نے اپنے بوجھ، میرے ضمیر پہ بڑا بوجھ ہے اس کیس کا. یہ سارے جج اس طرح، نسیم حسن شاہ نے یہی کہا تھا کہ جوڈیشل مرڈر کی ہے، ہم تو سرکاری ملازم ہیں. جب تک یہ چیزیں آزاد نہیں ہوں گے نا، کسی بندے ایسے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو بھی ہوتی ہے یا کسی ایسے ہائی پروفائل بندے کو سزا جو ہے میرٹ پہ نہیں ملتی. یہ سسٹم تو ٹھیک کرے نا، چاہے سزا آپ دینا چاہتے ہیں تو کیس کی بنیاد تو ٹھیک بنائیں، یا کیس کا جو فیئرنیس ہے یا آرٹیکل 10A کا فیئر ٹرائل ہے وہ تو بتائیں نا. اب ہمیں تو نہیں پتا اس کے پروسیکیوشن کے اندر، ہمیں تو یہ پتا ہے انہوں نے کہا یہ سائفر گم ہو گیا ہے، سائفر کو میں نے لہرایا ہے، وہ انہوں نے اپنا ایک پلی کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں نا، اگر آپ کیس کو جان بوجھ کے یا تو کمزور کر رہے ہیں، یا آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ 2-4 سال کے لیے ان کو اندر کریں، بعد میں کہیں گے جی پروسیکیوشن کا کیس ہی کمزور تھا، آگے بیان دے دیں گے کہ پروسیکیوشن کو ٹھیک ہی نہیں تھی. ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ سزائیں سنائی بھی جاتی ہیں لیکن پھر چند سالوں کے بعد ان سزاؤں کو ریورس بھی کر دیا جاتا ہے. علی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. سر جب یہ سائفر کا مدعا اٹھایا گیا تھا تو یہ بھی سننے کو ملا تھا کہ سفارتی سطح پر پاکستان کے ساتھ دیگر ممالک جن میں امریکہ کا نام سامنے آ رہا تھا کہ تعلقات خراب ہوئے ہیں. اب اس سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم کو سزا سنا دی گئی ہے، کیا سفارتی تعلقات بہتر ہوئے یا پھر اس پروسیس میں ہیں؟ اس کے آخری دنوں میں انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ انداز حکومت آپ کو ہر شعبے میں نظر آتا ہے. ایک جانب انہوں نے یہ بیانیہ گھڑا کہ جناب امریکہ کی جانب سے سازش ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ اسی کیس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ جو 3 پرنسپل وٹنسز تھے وہ خود انہی کے اپوائنٹڈ اہم ترین اعلیٰ افسران تھے. اس دور کے فورن سیکرٹری، اس دور میں پاکستان کے امریکہ میں سفیر اسد مجید، جو کہ ایکچولی مصنف ہیں اس سائفر کے. آپ ذرا اس بات کو 1 منٹ ذرا ایبزارب کریں کہ جنہوں نے وہ سائفر تحریر کیا ہے
وہ امبیسڈر اسد مجید ہیں، وہ اسی عدالت کے سامنے آ کے یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تحریر کیا ہے سائفر، اور اس میں کوئی سازش اور کوئی دھمکی کی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ سائفر بھیج کس کو رہے ہیں؟ وہ اپنے فورن سیکٹری کو بھیج رہے ہیں اسلام آباد میں، وہ بھی اس میں ایز اے گواہ پیش ہوئے پروسیس میں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ سائفر مجھے بھیجا گیا ہے اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کہ دھمکی یا کسی سازش کی بات کی گئی ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ دفتر خارجہ کے 2 اعلیٰ ترین سرکاری افسر اس میں گواہ کے طور پہ پیش ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جناب وزیر خارجہ اور وزیر اعظم جو ہے اس سائفر ایک سرکاری دستاویز جو ہے حساس، اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس میں وہ بدقسمتی سے ناکام ہوئے۔ تو میرے خیال میں تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، جس میں بنیادی طور پہ جو اہم بات آپ کے سامنے لانا ناظرین کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو قانونی حکمت عملی ہے وہ 2 پہلو پہ مشتمل تھی۔ ایک یہ کہ عدالت کی کارروائی کو ڈیلے کرنا، ڈریگ کرنا اور زیادہ سے زیادہ وقت ضائع کرنا۔ اچھا، اور باہر عدالت کے باہر آ کے میڈیا کے ذریعے، پریس کانفرنسز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے عدلیہ کے اوپر سیاسی دباؤ ڈالنا، اس کی کارروائی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا اور جو جج ہے اس کی کردار کشی کرنا۔ تو میں تو اس سے قطع نظر کے فیصلہ کیا آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کے لیے یہ ایک اہم بات ہے، ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے کہ اتنے زیادہ سیاسی دباؤ کے باوجود انہوں نے قانونی اور آئینی ضابطے جو ہے قانونی اور آئینی ضابطوں کے تحت جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جہانگیر جدون صاحب، ایڈوکیٹ حسن رضا پاشا صاحب اور زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس فیصلے کے حوالے سے اظہار رائے کر رہے تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ انتخابی حلقوں کی بات کر لیتے ہیں۔ NA 229 قومی اسمبلی کا یہ حلقہ کراچی سے ہے، جہاں پر 90 لاکھ سے زائد ووٹرز آئندہ عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی 22 نشستوں پر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، لیکن یہاں کے عوام کہتے ہیں کہ گزشتہ انتخابات میں بھی جو منتخب ہو کے آئے انہوں نے بھی عوام کے مسائل کو حل نہیں کیا۔ ارباب علی چانڈیو نے ایک اسپیشل رپورٹ تیار کی ہے اور جانتے ہیں کہ اس رپورٹ میں عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اس وقت کراچی کے سب سے بڑے دیہی مرکز میمن گوٹ میں موجود ہوں۔ ماضی میں یہ حلقہ 236 کہلاتا تھا، اب کے اس سے حلقے کا نیا نام 229 ہے۔ یہاں سے اکثر و بیشتر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوتے رہے ہیں۔ جتنا بڑا حلقہ اتنے ہی بڑے مسائل۔ یہاں کے عوام سے پوچھتے ہیں کہ وہ کن مسائل کا شکار ہیں اور الیکشن کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ یہاں پہ انسان نہیں رہتے، یہاں پہ ایسے سمجھو کہ جانوروں سے بھی بدتر ہمارا حال ہے۔ نہ سیوریج ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ روڈ ہے، نہ تعلیم ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے۔ آپ کے علاقے کے کیا مسائل ہیں؟ ابھی الیکشن بھی آنے والا ہے، کیا کہیں گے؟ ہمارے علاقے میں بہت گمبھیر مسائل ہیں۔ ابھی 2 بچے اسکول کے جیسے یہ بچے کھڑے ہیں، مینول میں گر کے ایکسپائر ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ منشیات ہے۔ منشیات نے ہر گھر کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ہر جگہ منشیات کے اڈے ہیں۔ یہاں ان مسائل پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ الیکشن جیتنے کے بعد منتخب نمائندے یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ گیس کا مسئلہ ہے، لائٹ کا بھی مسئلہ ہے۔ سر کون بولتا ہے کہ سردی میں اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ 16-17 گھنٹے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ سر آپ حالت دیکھ لیں، جب بھی آتے ہیں ووٹ دے کے چلے جاتے ہیں، کوئی بھی یہاں تک آ کے پوچھتا بھی نہیں ہے بھئی کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی کسی چیز کی سہولیات ہو جو ہم بتائیں کہ یہ چیز واقع اچھی بنی ہوئی ہے، سہولیات ہے، کسی چیز ایک کی بھی سہولیات نہیں بنی ہوئی ہے۔ تو مطلب بنیادی جو مسائل ہیں وہ آپ کے حل ہی نہیں ہو رہے؟ کوئی بنیادی مسائل جو ہمارے ہے کوئی حل نہیں ہوا ہے۔ 5 سال پورے ہوتے ہیں، الیکشن ہوتی ہے، الیکشن کے دوران آ جاتے ہیں، ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ یہاں کی کیا بنیادی مسائل ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکالیف کا سامنا ہے؟ سر یہ راستے کا بھی مسئلہ ہے، سیوریج کا بھی مسئلہ ہے۔ یہاں دیکھو سڑکیں اپنے ایک سڑک ہے جس پہ ساری گاڑی چلتی ہے، اور گٹر سیوریج اندر کے گلیاں راستے کچے، جیسے کوئی دیہات میں رہ رہے ہیں ہم لوگ۔ میمن کوٹ شہر ہے، یہ ملیر شہر کا مین گڑھ ہے، اور یہ دیکھو حالات اس کے یہ ہیں۔ ہمیں یونیورسٹی کی زیادہ اشد ضرورت ہے، اور سیوریج، پانی، بجلی، گیس، یہ سارے ڈھیر سارے مسائل ہیں۔ نوکریوں کو تو ہم ابھی تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ ہم ابھی تک جو بنیادی مسائل ہیں اس میں ہی لگے پڑے ہیں، سیوریج کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے،
गैस के हवाले से, बिजली के हवाले से, इन मसाइल में से ही अभी तक हम नहीं निकले हैं। अभी 2 बच्चियाँ हमारी गटर के अंदर डूब गई हैं। दो बच्चियाँ गटर के अंदर डूब गई हैं। मैनुअल नहीं है सर, काम को तो छोड़ देना, आप सेवरेज को छोड़ दें, महंगाई को भी छोड़ दें, वो तो पूरा है ही, सिस्टम खराब है। लेकिन ये जो मसला है ये तो यूसी का मसला है ना। हमारी 2 बच्चियां अभी रिसेंटली यहाँ पे डूब के मर गई हैं पानी के अंदर। जिंदगी महफूज नहीं है सर। 30 साल से हम देख रहे हैं सर, जो मुंतखब नुमाइंदे हमारे आते हैं, वायदे करते हैं, उसके बाद गायब। जैसे कि मेमन गोट के बासी ये कह रहे हैं कि बुनियादी मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ छोटे बच्चों की जिंदगियाँ महफूज नहीं है। मुंतखब नुमाइंदों के बारे में आपने यहाँ के लोगों के विचार भी सुने। अब के इलेक्शन आने वाला है, इस इलेक्शन के क्या नतीजे होंगे ये तो अल्लाह ही को पता, लेकिन यहाँ के लोग भरपूर ज़िंदगी के बजाय भरपूर मसाइल का शिकार हैं और इन्हीं मसाइल के साथ ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। कराची के बाद अब रुख करते हैं ओकाड़ा का और बात करते हैं कौमी असम्बली की नशिस्त NA 136 ओकाड़ा, गोल चौक, रेल बाजार, दीपालपुर चौक और MA जिनाह रोड जैसे अहम इलाकों पर मुश्तमिल है। हल्के की कुल आबादी 9,262 नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ के हल्के के अवाम के मसाइल क्या हैं, इस बारे में मोहम्मद फुरकान की स्पेशल रिपोर्ट है, वो आपको दिखा दें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 136 में, जिसका साबका हल्का NA 142 था। अगर 2018 की बात की जाए तो 2018 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही फतह अपने नाम की थी, लेकिन ज़िला उकाड़ा के जो मसाइल हैं वो कम ना हो सके। NA 136 की बात की जाए तो यहाँ पर भी मसाइल जो के तू हैं। मज़ीद जानते हैं हल्का की आवाम से कि उनका क्या कहना है और वो क्या समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में कामयाब होने वाले उम्मीदवार जो हैं वो इनके मसाइल कम कर सकेंगे। भाई जी मसला ये भी साढ़े खाड़े जिहड़े ना खाड़ा भरिया पिया गंदगी नाल आलूदगी है, लंघण टप्पण नूं बड़े परेशानी बनी हुई, कोई बंदा साडा काम करके राजी नहीं है। वोटां दी वारी सारे आ जांदे ने, आंदे ने सानू वोट दिओ ते काम करके साडा कोई राजी कोई नहीं। साडे घरां दे विच पानी पौंदा, पिछाट बैक मारदा खाड़ा पानी सारे बाज़ारां दे विच चिक्कड़ हो जांदा। कोई भी आवे साडे सामने साडा काम करेगा तो असीं वोट देंगे, जे नहीं करेगा असीं वोट नहीं देंगे। यहाँ पर जो MNA हमारे वो पिछले कई सालों से हमें दावे करते हैं, यहाँ पे आके बड़ी बातें करते हैं, जी हम आपका ये काम जो अधूरा ये करवा देंगे, पर कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 10 साल से हम यहाँ पे इसी गांव में जलील हो रहे हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। जब भी इलेक्शन आते हैं जो नुमाइंदे हैं सियासी ये इधर आ जाते हैं और झूठे वादे सलियाँ वगैरह में दे के जाते हैं और काम कोई नहीं करते। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या हमारा वोट नहीं है, हम भी वोट देते हैं, हमारी वोट की पावर से ही आगे आते हैं, लेकिन हमारा ये कोई काम नहीं करते। हम वोट से बाईकाट करते हैं, हम इनको वोट नहीं देंगे। वोट लेने तो ये आ जाते हैं, अदरवाइज इधर नज़र नहीं आते। बताइएगा आपको किन मुश्किलात का सामना है? ना यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है, ना कोई मेडिसिन का निज़ाम है यहाँ पर, ना कोई बिजली आती है यहाँ पर, ना कोई गैस है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्शन के टाइम जो है वो MP MNA लोग आते हैं, आके बड़े अच्छे अंदाज से मिलते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई वादा पूरा नहीं होता हमारा। सबसे पहले काम करें, काम करने के बाद वोट हमसे मांगे तो हम उनको वोट देंगे, अदरवाइज हम वोट नहीं किसी को भी देंगे। दूसरी एक सब तो वड्डा मसला साडा सीवरेज दा। साडे इत्थे पूरे महल्ले दे विच गंदा गटरां दा सीवरेज पानी बार-बार सड़कां ते निकलिया हुंदा है ते पूरे महल्ले दे विच जी साडे घर डुੱਬੇ होए ने। साढ़े 2-2 फुट घर है ना, पानी खड़ा हो जाता है, बारिश हो जाए या ज़रा को गटर बंद हो जाना। आप भी इस इलाके के हैं, आपको किन यहाँ पर मुश्किलात हैं? सीवरेज का पानी की वजह से बहुत सी बीमारियां जो है ना यहाँ पे पैदा हो चुकी हैं। हेपेटाइटिस के तकरीबन 100 में से 95 पेशेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे, और अब तो पैदाइशी बच्चों को भी ये बीमारियां जो हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। अगर कोई हमें काम ये करवा के देता है तो हम तकरीबन तमाम मोहल्ला का ये मुतफ़क़ा फ़ैसला हम उसको इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे और वोट देंगे। लेकिन अगर कोई हमारा काम नहीं करवाता तो हम फिर किसी को भी जो है वो वोट नहीं डालेंगे। जी बिल्कुल, आपने NA 136 हल्का की आवाम की राय भी जानी और उनको दरपेश मसाइल भी जाने। शहरियों ने हमें ये भी बताया कि वो आइंदा इलेक्शन में उस वक्त तक वोट नहीं देंगे जब तक उनके जो मसाइल हैं उनको हल ना किया जाए। उकाड़ा NA 136 के मसाइल आपने देख लिए। आने वाले प्रोग्राम्स में मज़ीद इंतखाबी हलकों के हवाले से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम के मसाइल क्या हैं और कितनी उम्मीदें उनकी गुज़िश्ता इंतखाबात के बाद पूरी हुई हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफ़िज़।